नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तकीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हम लोगों ने सूरह आले इमरान का आगाज़ कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इलाह नहीं। तौहीद का पैगाम देते हुए अल्लाह ताला इस सूरत का आगाज़ करते हैं और अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा ज़िंदा और हर चीज़ को कायम रखने वाली है। फिर हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक को नाजिल किया हक़ के साथ और वो इससे पहले नाजिल शुदा किताबों की तस्दीक करती है। हमें पता लगता है कि वो सारी किताबें अल्लाह ताला की तरफ से ही थी। हाँ, अब अगर हम उनके ऊपर उन अहकामात पर ईमान लाएंगे जो कुरान पाक से मैच नहीं करते तो वो जायज़ नहीं है। कुरान पाक और बाकी किताबों में इख्तलाफ की कोई गुंजाइश नहीं। अगर यहाँ पे ऐसा कोई हो रहा है तो हमने कुरान पाक की तालीमात पर ईमान लाना है और ये मानना है कि वो पुरानी सारी पिछली किताबें अल्लाह ताला की तरफ से थीं और कुरान ही हमें बताता है कि उनमें तहरीफ़ कर दी गई। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने इस कुरान पाक को अल-फ़ुरक़ान कहा। अल-फ़ुरक़ान का मतलब है कि हक़ और बातिल में फ़र्क कर देने वाली किताब, यानी हक़ वाज़िया हो चुका है। अब अगर कोई कुरान पाक के अहकामात से इन्हराफ़ करेगा, पीठ फेरेगा, तो उसके लिए सख्त अज़ाब है और अल्लाह ताला खूब बदला लेने वाला है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि अल्लाह ताला के इल्म की इतनी वसअत है कि वो हर चीज़, चाहे वो ज़मीन में हो या आसमान में हो, उनके जानने वाला है। हमारी आज की आयत नंबर 6 से लेकर आयत नंबर 10 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अरहामि कैफ़ यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। वही जैसे चाहता है तुम्हारी माँओं के पेट में तुम्हारी सूरतें बनाता है, इसके सिवा कोई इलाह नहीं, वो ज़बरदस्त है और हिकमत वाला है। यानी अब यहाँ पर इंसान की तख्लीक का मरहला अल्लाह ताला डिस्कस करते हुए क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह ही की वो ज़ात है जो इंसान की शक्ल बनाता है माँओं के पेट में। इसकी कुदरत कामला का ये हाल है कि दुनिया में करोड़ों अरबों इंसान पैदा हो चुके हैं, लेकिन किसी की सूरत एक दूसरे से नहीं मिलती। बुनियादी इख्तलाफ तो सिर्फ़ 3 किस्म के होते हैं: रंग का इख्तलाफ, कदोकामत का इख्तलाफ या नक्श का इख्तलाफ। लेकिन महज इन 3 किस्म के इख्तलाफ से अरबों इंसानों में से हर एक को एक ही सूरत में, जो कि अपनी उसकी यूनिक सूरत है, अता फरमाना सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला का ही मौजज़ा है, अल्लाह ताला की ही करामत है और अल्लाह ताला का ही कारनामा है। और इसकी हिकमत कामला का तकाज़ा ये है कि इसने हमल से लेकर बाद में तमाम मराहिल, छोटी छोटी ज़रूरियात तक को पूरा करता है और पैदा होने के बाद इसके जिस्म और रूह की तरबियत के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो भी मुहैया फरमा देता है। इससे पहली आयत में जबकि हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला से कोई भी चीज़ पोशीदा नहीं है, अल्लाह ताला जानता है कि माँओं के पेट में क्या है, जो कि आज तक कोई भी अल्ट्रासाउंड इतनी शॉर्टी से नहीं बता सकते। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जिसको इल्म है कि उसने माँओं के रहम में क्या रखा है। ये अल्लाह ताला की कुदरत की सबसे बड़ी दलील है। आयत नंबर 7। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताबा मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताबी व उखरु मुतशाबिहा फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी कुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ित्नति वब्तिग़ाअ तवीलिही वमा यअलमु तवीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ून फ़िल इल्म यक़ूलूना आमन्ना बिही कुल्लुम मिन इंदी रब्बिना वमा यज़क्करू इल्ला उलुल अलबाब। वही तो है जिसने आप पर किताब नाजिल की, जिसकी कुछ आयात तो मुहकम हैं, यानी उनमें अल्लाह ताला कुछ हुक्म अता कर रहे हैं,
کتاب کی اصل بنیاد ہیں اور دوسری متشابہات ہیں۔ اب جن لوگوں کے دل میں کجی ہے وہ فتنہ انگیزی کی خاطر متشابہات کے ہی پیچھے پڑے رہتے ہیں اور انہیں اپنے حسب منشا معنی پہنانا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کا صحیح مفہوم اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور جو علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان متشابہات پر ایمان لاتے ہیں، ساری ہی آیات ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں اور کسی چیز سے سبق تو صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ آیات کی تقسیم، احکامات کی تقسیم کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں جو محکم آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کچھ احکامات نازل فرما رہے ہیں، اور کچھ ہیں متشابہات۔ اب محکم آیات وہ ہیں جن کا مطلب واضح ہے، ان میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے اور نہ ہی ان کا کوئی دوسرا مطلب لیا جا سکتا ہے۔ ان سے مراد حلال حرام سے متعلق احکامات ہیں، اور یہی چیزیں انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہیں، کیونکہ قرآن کا اصل موضوع انسان کی ہدایت ہے اور محکمات سے انسان کو پوری رہنمائی مل جاتی ہے، لہٰذا ان محکمات کو ہی ام الکتاب کا نام دیا جاتا ہے، اور یہی وہ آیات ہیں جن کے متعلق قرآن کا دعویٰ ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے۔ کھول کھول کے اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرما دیے ہیں، اور یہی احکامات ام الکتاب ہیں، اور یہی احکامات محکم آیات ہیں۔ اب دوسری طرف ہے متشابہات۔ متشابہات ایسی آیات ہیں جن کا مفہوم ذہن انسانی سے دسترس سے باہر ہوتا ہے۔ انسان کی عقل کیونکہ محدود ہے اور کائنات اور اس کے حقائق لامحدود ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ جب ایسے حقائق کو بیان فرماتے ہیں تو حقیقت سے قریب تر بھی ہونے کے باوجود انسان ان تک نہیں پہنچ سکتا، انہیں امیجن نہیں کر سکتا، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکتی۔ اب جیسے کہ ہم پڑھیں گے سورہ فرقان میں، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اب اللہ کا عرش کیسا ہے، وہ خود کیسا ہے، کس طرح کا عرش ہے، اس قسم کی سوچ سراسر گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ جو لوگوں کے دل میں شک ہوتا ہے یا ٹیڑھ ہوتی ہے وہ جان بوجھ کے متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور محکم آیات کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ اب اس کی مثال ایک اور ہے کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ کا ہاتھ ہے کیسا ہے، یہ ساری جو باتیں ہیں یہ متشابہات میں آتی ہیں۔ یہ بات دھیان میں رہے کہ گمراہ فرقوں کی اکثریت جو ہے وہ متشابہات کی آیات کے پیچھے پڑی ہوتی ہے، انہیں بس اس میں ٹیڑھ نکالنی ہوتی ہے، نقص نکالنے ہوتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں لڑنے جھگڑنے میں بیٹھ جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا ذکر کیا ہے، لہٰذا ان سے بچو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ وہی لوگ ہیں جو گمراہ ہیں، جو ٹیڑھے ہیں، جن کے دل میں جو ہے وہ فساد ہے، فتنہ ہے۔ محکم آیات کو چھوڑ کے وہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور سراسر گمراہی اور فساد برپا کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو الہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ دوبارہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی وہ الہ ہے۔ متشابہات کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اب جو لوگ علم والے ہیں، اور راسخون کا ورڈ یہاں پہ یوز ہوا ہے، یعنی وہ لوگ جو علم والے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان متشابہات پر بھی ایمان لے آتے ہیں، لڑائی جھگڑوں میں اور کیلو پیچ نہیں نکالتے اور منوان اس بات کو تسلیم کر دیتے ہیں۔ اور کیا فرماتے ہیں اس آیت کے اکارڈنگ کہ یہ ساری کی ساری آیات میرے پروردگار کی طرف سے ہیں، اور عقل مند لوگ ان سے سبق حاصل کرتے ہیں اور متشابہات کو چھوڑ دیتے ہیں، بس سمعنا و اطعنا کرتے ہوئے ان پر ایمان لے آتے ہیں۔ آیت نمبر 8، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔
اب آپ لوگوں کو یاد آ گیا ہوگا کہ یہ آیت ہم ہر روز سبق کے اختتام پہ پڑھتے ہیں، اور یہ ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ خود ہمیں سکھا رہے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو کچھ روانہ بنانا اور ہمیں اپنے ہاتھ سے رحمت عطا فرما، بلا شبہ تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں۔ اب جو لوگ علم میں پختہ ہیں وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت مل گئی ہے، اب ہمیں نہ بھٹکنے دینا، کچھ رواں نہ بننے دینا۔ فتنہ انگیز لوگوں جو پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کی فکر کہیں ہمارے فکر پر اثر انداز نہ ہو جائے۔ ہمیں اپنی رحمت سے فتنہ پرور لوگوں سے دور رکھ، ان سے بچا کے رکھ، اور ان کے فکر اور عقل سے بھی بچا کے رکھ، اور ہمیں صحیح عقل و فکر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو سب سے بڑا دینے والا ہے۔ بہت خوبصورت کی دعا ہے، اور ہمیں یہ دعا یاد کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنی بھی چاہیے۔ آیت نمبر 9، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے ہمارے پروردگار، بلا شبہ تو ہی سب لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یعنی یہاں پہ عقیدہ آخرت کی بات کی جا رہی ہے۔ اب عقل صحیح رکھنے والے بھی اور ٹیڑھی سوچ رکھنے والے بھی، متشابہات کے پیچھے پڑنے والے، خود گمراہ ہونے والے اور دوسروں کو گمراہ کرنے والے، مومن مشرک، سب کو اکٹھا کر کے ان پر حجت قائم کر کے ان کے درمیان عدل اور انصاف کا فیصلہ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات روز قیامت میں، اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ روز آخرت سب لوگوں کو جمع کرے گا اور ان کا حساب کتاب کرے گا، اور وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ایمان بالآخرت جو ہے وہ ایمان بالغیب کا ایک ایسا اہم جز ہے جو انسان کی زندگی کا رخ بدلنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لہٰذا بار بار قرآن پاک میں مومنین کو یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ آخرت کو مد نظر رکھ کے اپنے معاملات کرو، بہت جلد اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے والے ہو۔ آیت نمبر 10، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ھم الوقود النار۔ وہ لوگ جو لوگ کافر ہیں، اللہ کے حضور نہ ان کے مال کچھ کام آ سکیں گے نہ اولاد، اور یہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہیں۔ یہاں کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ انہیں اپنے مال اور اولاد پہ بہت رشک ہے، حالانکہ قیامت کے دن یہ لوگ کسی کام نہیں آ سکیں گے، اور یہی لوگ دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں قرآن پاک کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔